अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा एनी, जैसे ही मैं कहती हूँ मेरे चेहरे पे एक खुशी आ जाती है और मुझे सुकून मिलता है कि ये मेरा नाम है। और सबसे ज़्यादा सुकून किस चीज़ पे मिलता है कि आपने खुद मेहनत करके इतनी सी भी अगर आप अपनी जगह बनाई है तो ये उस चीज़ का सुकून है। पर मैंने लाइफ में ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको, जो उनका टारगेट हो, जिसको उन्होंने अचीव करना हो या जिसके लिए वो सोचते हो कि अगर हम स्ट्रगल करें और हम वहाँ तक पहुँच जाएं। अच्छा, कोई भी कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कुछ आपने बनना है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर उसकी पूरी फैमिली भी जो है ना वो भी खुश रहती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। पर आजकल जो मैंने देखा है लड़कियों में ये ज़्यादा चीज़ है कि लड़कियां जो हैं अगर कुछ चाहती हैं कि हमने लाइफ में ये करना है तो उसके लिए भरपूर मेहनत करती हैं। कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो वाकई करते हैं मेहनत, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में, आसपास बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। पर चंद एक मर्द ऐसे भी हैं कि जिनकी एक सोच है कि सुबह उठना है, अगर ये ड्यूटी टाइम है, यहाँ पे जाना है, आपने ऑफिस में जॉब करनी है, फिर आपने शाम को आना है, आपने खाना खाना है और आपने सो जाना है। यानी कि आपने आगे का नहीं सोचना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करनी है और कुछ बेहतर करना है, जो मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। और जो लोग अपनी फैमिली से दिल से मोहब्बत करते हैं, आप यकीन करें, वो अपना सुकून, अपना आराम, सब कुछ भूल के वो उस दौड़ में लग जाते हैं। और जो उस दौड़ में लगते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। उस टाइम शायद थोड़ी मुश्किल होती है पर बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। कुछ इस तरह का सिलसिला मेरे साथ भी है कि मेरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ में मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ हमेशा और मैं खुश रहती हूँ। मैं गिला नहीं करती कि इतना काम, आराम का टाइम नहीं मिलता। मैं खुश होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि इतना काम मेरे पास है कि मेरे पास किसी नेगेटिव एक्टिविटी का टाइम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, दिल से किसी चीज़ को चाहे, रब का शुक्र अदा करें, मेहनत करें। वो चीज़ अगर नामुमकिन भी होगी तो मेरा यकीन है कि वो ज़रूर मिल जाती है। ये मेरे केस में मैंने देखा है कि मैंने अल्लाह से कुछ भी मांगा है दिल से और मेहनत की है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिला। आपको भी मिलेगा अगर आप दिल से चाहेंगे और मेहनत करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो भी मौजूद है, उनको मैं वेलकम करूंगी क्योंकि आज इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, वरना मेरी कोशिश होती है कि चंद अल्फाज में मैं बात करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने गेस्ट को टाइम दूं। तो चले मैं अब अपने गेस्ट की जानिब जाती हूँ। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और उनका नाम है लाइक अहमद। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किससे आपका ताल्लुक़? सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, ये तज्जिया निगार है हमारे ऑन एयर, आपको आज मैं दिखाऊंगी इसलिए कि जब मुझे चंद दो चीज़ें लिख के दी जाती हैं जिसमें होता है एक गेस्ट का नाम और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन, तो उसके बाद होता ये है कि नाम तो आपका ठीक है ना? हाँ, नाम ठीक है, पर आप अगर आगे देखें तो पी तो मेरे पास जो लिखा हुआ है मैंने उसी को पढ़ा है। अब उसमें अगर कोई गलती तो अपनी टीम की तरफ से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आप तज्जियाकार हैं, लाइक अहमद हमारे साथ मौजूद है और तज्जियाकार, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कभी कभी आप पीपल्स पार्टी का भी कुछ तो था या नहीं था? कभी भी नहीं, कभी नहीं था, बल्कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट रहा हमेशा। अच्छा, बस हमारी टीम को कभी कभी ख्वाब आते रहते हैं, ख्वाब आ जाते हैं। वो रात को अहमद भाई को आगे होंगे। हाँ, इन लोगों को थोड़े तो बहुत ख्वाब आ जाते हैं, फिर ये ऐसी छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, फिर हम उनको कवर करने के लिए बैठ जाते हैं या अपनी इंसल्ट करवाने के लिए लाइव ऐसे बोल देते हैं। चलिए जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ। तज्जियाकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं। हमारे शो पे आपने उनको देखा है काफ़ी बार, वो जब आते हैं मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं मेरे और उनसे मैं बात करती हूँ बहुत प्रॉपर अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे साथ शो पे हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं। उनको मैं वेलकम करती हूँ। डॉक्टर शफकत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जस्ट फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट, मज़े में, खुश, जिंदगी प्यारी गुजार रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसे हैं? काफ़ी टाइम से आप दो गेस्ट मेरे मिसिंग थे। वो इसलिए थे कि आप खुद जो है ना मसरूफियात जो आपने बताई ना तो हमें भूल गए, इसलिए हम नहीं आ सके। अच्छा ठीक है जी, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मुझे बताएं, ये जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ये जो एक
لوگ پریشان ہوئے, ہونے والا کیا ہے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کیا ہے. ورنہ الیکشن کے جب جس دن الیکشن تھے لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ٹھیک ہے اب کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, اب کراچی میں کام ہوگا, کراچی بہتری کی طرف جائے گا. اب تو کراچی والے یہ سوچ رہے ہیں پہلے یہ فیصلہ تو کرو میئر کس کا ہوگا, اس پہ اس پہ ایک وہ چل گیا. تو اب اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں یعنی بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے وہ ایک تو غیر یقینی صورتحال پیدا تھی کہ الیکشن ہوئیں گے یا نہیں. اس سے ایک دن پہلے تک بھی جو دوسری جماعتیں تھیں, جو گورنر صاحب بھی مصروف رہے اور ساری ایکٹیویٹیز ساری چیزیں, لیکن عوام ذہنی طور پہ اپسیٹ تھی اور ابھی بھی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں نے کہا جی وہ فلاں آواز آ گئی تو وہ بائیکاٹ ہو گیا, عوام نے نکلی, فلاں نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا. اب کسی کو آوازوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہاں وہ بہت آوازیں ہو گئی, اب آواز نہیں بلکہ لوگوں کو وہ چاہیے جس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں, جو مہنگائی کے اندر. اب میئر کراچی بھی اگر مثال کے طور پہ بھی جماعت اسلامی ایکٹیو ہوئی ہے کہ ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب آ جائیں, اچھی بات ہے جو بھی آئے, لیکن بات یہ کہ تنازع پھر بھی رہے گا, عوام پھر بھی پسے گی. اگر جماعت اسلامی کا میئر آتا ہے تو اس کی پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ پیپلز پارٹی ہے, اس کو فنڈ کی پرابلم لے گی کہ مطلب کراچی پھر مشکل میں ہی رہے گا. مشکل میں رہے گا. ٹھیک ہے, یہ جو نظام جس کے تحت ہم چل رہے ہیں نا, یہ نظام بالکل ختم ہو چکا ہے, جس سے ہمیں پیس دیا ہے. عوام جو ہے بزن آ چکی ہے, کسی سے دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پھر وہی رہے گی کشمکشی کہ جی پیپلز پارٹی فنڈ نہیں دے رہی تو جماعت آئے گی, اگر پیپلز پارٹی کا میئر آتا ہے تو پھر تنازع. پی ٹی آئی وہ چاہتی تھی وہ بھی اب سائڈ ٹھڈے لگ گئی. دیکھیں نا سب کے ساتھ کس طریقے سے شور اٹھا. ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اس پاکستان میں خاص طور پہ کہ جو سوشل میڈیا کو جتنی فری ہینڈ دیا گیا ہے, اس پہ جو ہے نا ذہن کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک نئی بریک نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہو گیا, یہ ہونے جا رہا ہے. ذہن جو ہے نا عوام کو بالکل ذہنی طور پہ پریشان کر دیا ہے. وہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. وہ ایکسیپٹ کرے گی کہ جب اس نظام کو تبدیل کیا جائے گا, اس کو کوئی سہولت ملے گی, اس کو کوئی میسر ملے گی. یار آپ کہنا دیکھیں بجلی کم سردیوں میں استعمال ہو رہی ہے نا, ایسے نہیں چل رہا ہے, بجلی کے بل وہی آ رہے ہیں, گیس کے بل وہ میرا دل دکھا ہے. آپ دیکھیں نا, میرا دل دکھا ہے, میرے سردیوں میں بھی اتنے بل آ رہے ہیں, میں تو سوچوں اے سی لگا کے رکھوں. اب بات یہ ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں اس کو, کوئی چیک بیلنس نہیں ہے آپ کے اندر. مہنگائی کہاں جا رہی ہے, کس طریقے سے کنٹرول کریں گے آپ؟ پھر اس میں اگر جو بھی آئے گا پھر وہ کشمکشی رہے گی ان کے اقتدار کی. آج ساری چیزیں عمران خان صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب ہیں, وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور ان کو ایک دوسرے کا بخار چڑھا ہوا ہے. عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. ہمارے لیے کلمہ یہ جی ہمیں جو ہے نا سہولت ملے گی, اور جو اسحاق ڈارک وہ بھاگ گئے تھے, پھر ان کو بڑی عزت سے لایا گیا جی ڈالر وہ نیچے آئے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. بیڑا غرق ہو گیا اور مزید نا ڈالر کہاں پہنچ گیا. تو کون سی اس میں اتنی کارکردگی تھی جو انہوں نے اتنے تنخواہیں لی جو رکی ہوئی تھی, ان کے کیسز معاف ہو گئے. یہ کافرانہ نظام سے لوگ بزن آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس نظام کو بدلنا ہوگا تو ہمیں سہولت ملے گی اور ہمیں ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا فارمولا آپ نے تیار کیا ڈاکٹر صاحب, ہے کوئی ایسی دوائی آپ نے تیار کی؟ یہ جو سیاستدان ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے اپنے ملک کو, نہ ان کی اپنی عوام کو سمجھ پا رہے ہیں. کوئی ایسا فارمولا تیار کیا کہ لگاتے ہی کھلاتے ہی سب سسٹم ٹھیک ہو جائے؟ کیونکہ اب ایسے لگتا ہے کوئی جادو کی پڑیا اور سسٹم ٹھیک ہو جائے, کیونکہ عوام رو رو کے پریشان ہے, عوام دہائیاں دے رہی ہے, ساری چیزیں ہم لوگ اینکرز چیخ رہے ہیں, مطلب ہر سب طریقہ کر لیا, کوئی طریقہ ابھی تک کام نہیں کر رہا. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ سچ بات بتاؤں آپ کو, جی دو طریقے ہیں, یا تو دعا یا ایک ڈنڈا ہوتا ہے نا, اسٹرکنس ڈنڈا. ہمارے یہاں ہمیشہ میں نے اپنی لائف کیریئر جو گزاری زندگی میں یہ دیکھا میں نے کہ الیکشن ہی سلیکشن دیکھا میں نے. عوام کا مینڈیٹ کوئی خیال نہیں ہوتا. جو فیوریٹ پارٹیاں ہوتی ہیں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتی ہیں. ان کے ساتھ ایک طاقت ہوتی ہے, سمجھے, ایک آمریت والی طاقت,
سمجھے. ہمارے یہاں پولیٹیکل کنڈیشن جو اس وقت ہیں انتہائی تھرڈ کلاس لیول پہ, تھرڈ کلاس لیول کہتے ہیں نا. عوام سب سے معصوم, عوام ہماری سب سے معصوم. یہاں تک میں نے سر آپ کو عوام معصوم لگ رہی ہے, ابھی آپ آفر کر دیں ایک بریانی کی, وہ معصوم عوام ایسی نکل کے آتی. معصوم نہیں ہے عوام, ہماری عوام اپنے لیے خود یہ سب کچھ کر رہی ہے. وہ تو پیٹ ہے نا ایک افراد زر جو ایک ناانصافی ہیں, سمجھے نا, اس پیورٹی جو بڑھ رہی ہے, یہ جو غربت, سمجھے, یہ تو بہت سارے مطلب ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ کس چیز کو ہم روئیں گے بیٹھ کے. تو ہمارے یہاں جو معیار ہے ہمارے الیکشنز کے حوالے سے بھی وہ بھی غیر تسلی بخش ہے, سمجھ. جب تک انصاف نہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, الیکشن نام سلیکشن کا ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنے بھی آپ الیکشن پیچھے آپ دیکھتے چلے جائیں گے, ہونا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. تو جہاں اس قسم کی انسرٹینٹی ہے, انسرٹینٹی کے معاملات ہوں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ عوام, اس میں بہت بڑا کردار عوام کا بھی ہے. بالکل. اس لیے کہ ہم دیکھیں حکومت تو ہے, اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. اس چیز سے عوام نے سب سے زیادہ جو ہے نا فائدہ اٹھایا, یہ کہ وہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کر رہی ہے. بالکل. مہنگائی ٹھیک ہے, لیکن ایک ریڈی والے سے لے کے آپ کہیں بھی چلے جائیں, بڑی اچھی سے اچھی دکانیں, بے ایمانی, ناپ تول میں بے ایمانی, جس کا جو دل چاہے کر رہا ہے, اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. جس کا دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ اس بار جو ووٹرز جو تھے نا, اتنی ووٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے, لوگ نکلے بھی نہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جیت گئے, اب ایک پارٹی کے ہم جیت گئے, ہمارے بائیکاٹ ہو گئے. تو بھائی آپ نے تو بائیکاٹ کرنا ہی تھا, اس لیے کہ اس قوم کو دیا کیا تھا آپ نے, کس منہ سے آپ جاتے؟ آپ نے بائیکاٹ کر کے کوئی احسان نہیں کرا, آپ نے اپنے آپ کو بچایا آپ نے, سمجھے. بات یہ کہ کراچی کو کیا ملا ہے, پیپلز پارٹی نے اور متحدہ قومی موومنٹ نے جتنا نقصان اس کراچی کو پہنچایا اور ابھی تک پہنچا رہے ہیں, تو ہم بھگت رہے ہیں. ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے, سمجھے نا. یہ تو ہمارے لا اینڈ جسٹس کا کام ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے, سمجھے نا, پولنگ اسٹیشن ایسے جائیں جہاں پر جا کر آدمی اپنے آپ کو کوئی سلیکٹ کرتا ہے اپنی من پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو, لیکن ہمارے وہ چیزیں فیسلٹیز ہی نہیں ہیں وہاں, تو ویسے اتنی ہراسمنٹ پھیلی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسا بھی ایک بات کری کہاں جا کے سلیکشن والی بات, جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے حلقہ بندی کی, وہ کیوں کی کہ وہ اپنے ایجاداری کرنے کے لیے. دوسرے لوگوں نے بائیکاٹ کیا نا, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو سسٹم انہوں نے کر دیا, جو حلقہ بندی کی ہے, غلط طریقے سے کی ہے, اور پھر آج تک مردم شماری نہیں ہوئی ہے اس کراچی کے اندر. کوئی کہتا ہے 3 کروڑ کے بعد یہ, کوئی 5 کروڑ, یار کوئی حساب ہی نہیں ہے. اکثریت یہاں پر ٹیکس جو ہے نا مقامی لوگ دے رہے ہیں, غیر مقامی آ کے بغیر ٹیکس کے کاروبار کر رہے ہیں, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹیکس آپ اور ہم دے رہے ہیں. اس کراچی میں بہت سے علاقے ہیں جہاں بجلی فری ہے, گیس فری ہے, اور ٹیکس اس کا ہم دے رہے ہیں. اور جن لوگوں نے, جو لوگ بل نہیں پے کرے بجلی کے, ان کے ہم پے کریں, کیونکہ پھر وہ ایریے میں آتے ہیں نا, ہم لوگ کر رہے ہیں نا. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں نا آپ حکومت جا نہیں سکتی. اس کراچی میں جو بجلی والے کنڈے چل رہے ہیں, اس کے بل ہم ہمارے پر دے رہے ہیں. پھر کیسی تو اتنی بے لگام گھوڑا بن چکی ہے, نہ وفاق نہ صوبہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, کسی کی پہنچ میں نہیں ہے. جو اس کی منمانی کرے, اس کو کوئی رونے. وہ کہتے ہیں یہ ہم نے بل دے دیا, آپ نے بھرنا ہے, یہ حلف ہو گیا, ان کی حلف برداری ہو گئی, یہ بل آ گیا, آپ نے دینا ہے. اب آپ کیا کریں؟ اور پھر ہراسمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کو لائٹ کاٹ دیں گے, اندر نوٹس آ جاتی ہے, ہم اندر کر دیں گے, اور ٹینشن. یہ بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی چلے, وہ اگر زور پہ بھی آتی ہے, اپنے اقتدار کے زور پہ بھی آتی ہے, جو بھی ہے, لیکن سوچنا تو چاہیے نا کہ عوام کے لیے تو سوچیں, ٹھیک ہے نا. اب پھر بھی لوگ نکلتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا حال ہے دیکھیں. جو پاورفل جماعتیں ہیں, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, ظاہر ہے ہم ایک ہمارا سبجیکٹ الگ ہے, ہمارا کام الگ ہے, لیکن ہم بھی شہر میں رہتے ہیں, اسی سماج میں, معاشرے میں رہتے ہیں. جن بیسک جو پرابلمس ہیں وہ آج ویسے ہی ہیں, سمجھے نا. یہ میں کہتا ہوں جب پاکستان بنا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں, سمجھے. ہم
اپنے طرز عمل بناتے ہیں مغربی لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں, اور ہماری حالت دیکھیں ہماری کیا ہے, پستگی دیکھیں ہماری, سمجھ, یعنی جن کے ہم نام لیوا ہیں, جن لوگوں کے جو ہمارے پیروکار ہیں, ہم کیا ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بینگ وجہ ایز یہ اے ہے مسلم, ہم کہ تو مسلم آپ ہیں جو نا. کہہ رہے ہیں نا, ہماری جو چیزیں, ہمارا جو ایک نظریہ تھا, ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے جو چیزیں, وہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں, ان کی بدماشی ہم نے یہ اڈاپٹ کر سب لی ہے. پتہ ہے سب کو, سمجھ گئے, لیکن ڈاکٹر صاحب چلیں اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ سے یہ تو سیاست پہ تو ہماری بالکل بات ہوتی رہے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ آخری سانس تک ہوتی رہے گی, اور یہ مسائل جو ہے یہ کم نہیں ہوں گے. تھوڑا سا یہ موسم کے لحاظ سے جو وائرل انفیکشن ہے اس کے حوالے سے کس طرح سے اگر بچنا چاہیں تو, مطلب پہلے تو بچنے کی کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کس طرح سے رکھیں, اپنے آپ کو کور کس طرح سے کریں, کن چیزوں سے بچیں. اب اگر کسی کو ہے تو اسی کے گلاس میں لوگ پانی بھی پی لیتے ہیں, اسی کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. جس طرح سے کورونا میں ہم لوگوں نے دوری اختیار کی تھی, تو تھوڑا اس میں بھی ہے کہ کسی کا استعمال کیا ہوا گلاس اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ نہ کریں. کس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, اور اگر ہو گیا تو پھر تو آپ لوگ ہیں, آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ایسا ہے کہ یعنی کسی کا جھوٹا پانی پینا تو ہائیلی انفیکٹڈ ہوتا ہے, لیکن اچھا یہ دیکھیں یہ میڈیکل میں, اور اب ہمارے پاکستانیوں کا جھوٹا پانی پیتے پیار بڑھ جاتا ہے. ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں میں کہ جن کی آپ سوچیں ان کی لاجک کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا جھوٹا پانی پیا تو آپ کو پیار بڑھ جائے گا. مطلب ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہ جسٹ ٹو اے ویری کلوز ریلیشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن بہرحال انفیکشن تو انفیکشن ہے, وائرل تو وائرل ہے. بندہ جھوٹا بھی تو اسی کا پیے گا نا جو قریبی ہو. بالکل ایسا ہے, تو وہ اس کو دل خوش کرنے کے لیے پی رہا ہے نا, کہ دیکھ تیرا جھوٹا پیا, محبت بڑھ گئی. کیا بات ہے, یہ تھوڑا سا ماحول چینج کرنے کے لیے میں نے ایسی بات کی ہے, بڑا گرم ماحول ہو گیا تھا, میں نے کہا تھوڑا سا چینج کرتے. جی ڈاکٹر صاحب. تو دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو ہے جو سیزن چل رہے ہیں, اب کراچی کہتے ہیں دنیا میں جغرافیائی چینج آیا, سیزنل چینج آیا. اب کراچی کا کل جو کلائمیٹ تھا سندھ کا ہمارا پاکستان, آج وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جنرل وائرل فیور اور یہ جو چیزیں یہ تو آپ کور کر سکتے ہیں, سمجھ کے ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, اپنے ٹوٹکوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں جو کرونک معاملات ہیں نا ان کے لیے بڑی پرابلم ہے. جیسا اس وقت جو سردی کا دور چل رہا ہے, اور جو کبھی ہم مائنس میں بھی چلے جاتے ہیں, اس میں چیسٹ ڈیزیز جو ہے نا بہت زیادہ اوور فلو, ان کے وہ معاملات ہیں, جن کو بہت زیادہ کرونک الرجیز ہیں, ان کے لیے بڑا افیکٹڈ یہ وہ ہے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ تھوڑا سا احتیاط برتیں اس سردی کو دیکھتے ہوئے نا, تھوڑا سا جو بھی ان کے اس کے اندر ہے, استطاعت کے اندر چیزیں ہیں, اس کو اڈاپٹ کریں. جیسے زیادہ سے زیادہ ڈائٹ کنٹرول کریں, ٹھنڈی چیزوں کو اوائڈ کریں, گارگلس وغیرہ رات کو کیا کریں, سمجھ گئے نا. جب مغرب ہونے لگے, جب شام ہونے لگے تو اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور کریں, اپنے آپ کو سیف کریں, تو یہ بہت اچھا ہوگا. لیکن جو کرونک ڈیزیز میں جن کو سائنسز کی پرابلم, کرونک سائنسز وغیرہ ہے, جن کو استھما ہے, تو ان کو اس موسم میں زیادہ پرابلم بڑھ جاتی ہے, ان کو بہت بلیٹیریل معاملات بن جاتے ہیں ان کے, سمجھ گئے. ایک تو چیسٹ ویسے ہی ان کا ظاہر ہے ہائیلی انفیکٹڈ ہوتا ہے, تو اس قسم کے ویدر میں اور زیادہ مطلب جو ہے نا افیکٹڈ ہو جاتا ہے, انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی کلینک میں کس طرح کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں اس وقت؟ سسٹمیٹک کیسز زیادہ آ رہے ہیں, جن کو کرونک الرجیز ہیں, کرونک استھما وغیرہ ہیں, کرونک سائنسز کے بہت زیادہ کیسز ہیں, جن کو ہم زیادہ ہینڈلنگ کر رہے ہیں. صحیح ہے, اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ سارا ریسپیریٹری ان کا بالکل لو جا رہا ہوتا ہے, خراب جا رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہت زیادہ نیبلائزیشن وغیرہ کا عمل کرنا پڑتا ہے. سمجھ گئے, کچھ میڈیسن ہمارے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو دیتے ہیں کہ اتنی جلدی ہو سکے اس ویدر کو کراس کرانا ہوتا ہے ان کو, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو کانسٹنٹلی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ بہت جلدی ایزی ہو جاتے ہیں اور وہ کور اپ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کچھ لوگ بتائیں نا کنٹینیوسلی دوائی استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تو معاملات میں کرونک ہی رہتے ہیں لیکن ایزی رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ویدر اس سے بہت خطرناک ہے, اور خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے, کراچی والے کیونکہ دوہرے معاملات میں چل رہے ہیں. سمجھ کہ ہمارا ویدر کسی ایک چیز پہ تو ڈپینڈ کرتا نہیں ہے, سمجھے نا. ظاہر ہم سائبیرین ہمارے یہاں ویز بھی ہمیں ٹچ کرتی ہیں, ہمیں کوئٹہ کی بھی بہت سارے معاملات ٹچ کرتے ہیں ویدر کے حوالے سے. اس کا سب سے زیادہ ہمارا خطرناک مسئلہ جو سی بریوز ہیں ہماری, یہ بہت زیادہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. تو میں یہ اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے یہ جو معاملات ہیں ان کو ذرا سیریسلی لیں, اور جو کرونک ہے ان کو میں بہت زیادہ الٹیمیٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ بہت کیئر کریں,
تھوڑی سی محنت کریں تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کیئر کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہی تھوڑا سا کیونکہ بریک کا ٹائم آ گیا، اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اللہ حافظ کروں گی، ڈاکٹر صاحب کو اللہ حافظ کروں گی. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ڈاکٹر صاحب، بریک میں جو ہے وہ ہمیں اللہ حافظ کہہ کے چلے جائیں گے، اور دوسرے گیسٹ یقیناً ہمیں جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے. تھینک یو. اچھا جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا، اور اب ہو گیا ایک بریک کا ٹائم. لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.